अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपके दिन का आगाज़ उम्मीद है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ होगा। और मुल्क के तूल अर्ज़ में जो लोग भी हमारा शो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा करे। और जो नहीं भी देख रहे उनको पहले तो हमारा शो देखने की तौफीक दे, फिर उसके बाद उनके दिन का आगाज़ भी बहुत शानदार तरीके से करे। बड़ी प्यारी आपने से दुआ दी। वैसे आज मौसम जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का हुआ है। पंजाब में तो हो गई है बारिश, तो जो धुंध थी जिनका बहुत बड़ा इशू था, तो धुंध छट गई है। तो ये जी हाँ, धुंध छट गई है क्योंकि बारिश हुई है। और आज सुबह कराची में क्योंकि ओस इतनी पड़ी है तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हुई है। सुबह बादल ही बादल, बादल ही बादल, और खूबसूरत मंजर था। लेकिन मैं जब खबर सुन रही थी ना सती साहब, तो उसमें था क्योंकि हवाओं की समत तब्दील होने से कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। मैंने कहा इससे कराची में सर्दी कब थी? आप बताएं कराची में कब सर्दी थी? मेरे ख्याल से हम उस कराची में रहते नहीं है। अच्छा, ये जो पीछे से आवाज आती है ना कि बाइक वालों से पूछे। हाँ, अब ऐसे तो वो तो खिड़की खोल के सुबह कैसे में खिड़की खोल के अगर F-16 कोई चला रहा हो तो उससे भी पूछें या कमर्शियल जेट या इस तरीके से। अब ये देखें ना, ये इसका सर्दी से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हवा से, हवा की रफ्तार से। अब ऐसे अगर मापने शुरू हो जाएंगे तो महकमे फिर सरदार सरफराज साहब भी बाइक पे बैठ के मौसम का हाल बताएंगे। हाँ, exactly। आज चूंकि कराची में बाइक पे बैठ के मैंने सफर किया तो आज दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री कम है और कभी ज्यादा है। अच्छा, वैसे बताएं, ये उन्होंने कहा था पंजाब में बारिश होंगी अभी? उन्होंने कहा था कि निस्बतन कम होगी। उन्होंने ओवरऑल, जाहिर है कि वो एक जेनेरिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इससे मुतालिक। कराची में तो जाहिर है आपको बताया कि दिसंबर की बारिश को तरस ही गए। अरे पिछले साल हुई थी ना, आप लोगों को याद है कराची में, मतलब 26 दिसंबर को बारिश हुई थी। क्या प्यारी बारिश हुई थी। पता नहीं जी कब दोबारा बारिश होती है। मैं कहती थोड़ी सी ठंड आ जाए, मैच पे भी आ जाओ। थोड़े से मैंने स्वेटर्स खरीदे हुए, कोट सेट खरीदे हुए, तो मैच पे भी आ जाओ। मैच पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज बुला लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, स्पीकर को मुतमईन करने के लिए अकेले अकेले आना होगा। नहीं करेगा, संगीन मसाइल के बावजूद पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। मेजबान मेहमान टीम पर मेहरबान। कराची टेस्ट में शाहीनों की खराब फील्डिंग, इमामुल हक ने एक कैच और सरफराज ने 2 स्टंपिंग चांसेस छोड़े। विलियमसन सेंचुरी बना गए। कीवीज ने 440 रन बना लिए, 2 रन की बरतरी हो गई। जी जनाब, तो शो के आगाज में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की, जिन्होंने कल मुलाकात की है सीनियर सहाफियों से। और कल उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दी है जो कि इनकी पिछली थोड़ी स्टेटमेंट से हल्की सी मुख्तलिफ, यानी कि 1-2 दिन की स्टेटमेंट से मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन होते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे। और आपको याद है उन्होंने परसों ही एक स्टेटमेंट दी थी कि जो है ऐसा लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रैल में जो इंतखाबात कराने जा रही है, लेकिन अब वो कह रही हैं कि उनको आगे इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे इस साल। और साथ में उनका ये भी कहना था इलेक्शन करवाने के लिए जो, हाँ जी, आप इससे पहले कि आप आगे बढ़े, जी जी, वो सही कह रहे हैं, इस साल इलेक्शन नजर नहीं आ रहे क्योंकि दिसंबर इज अबाउट टू एंड। हाँ, लेकिन आगे भी इलेक्शन ना 2023 में, ठीक है। और साथ में सती साहब उनका ये भी कहना था कि जो इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे हुए जो लोग हैं उनका राजी होना जरूरी है। ये कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता भी कोई नहीं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये इमरान खान साहब, लेकिन जाहिर है कि दरमियान में राबता कार मौजूद है ना। हाँ। अब उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि परवेज अलाई साहब एक बड़ा नाम, जाहिर है कि उनके हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और आपने एनो कहते ने इंस्टेंट ब्रेक द जादू, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि खान साहब क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बात हो रही है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। वैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं,
لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان آمریت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں اور مدیحہ نقوی ابھی تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ لیٹ دیم اسٹے اے پولیٹیکل، کیونکہ پھر بعد میں آپ سیاستدان ہی کسی کے ریٹائرمنٹ کے بعد الزام لگا دیتے ہیں کہ جی ساڈا تو کوئی قصور نہیں سی، سارا قصور انہاں دا سی، اور اسپیسیفکلی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جب تک یہ سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو ملے۔ اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں۔ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا، اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ضد پورا ہو، عوام کے مسائل حل نہ ہو، کہانی ختم ہو گیا۔ ان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ فوج میرا مدد کرے، کہ پاکستان کے ادارے پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے، آئین توڑ کے زبردستی اس کو پھر سے وزیر اعظم بنائیں۔ اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو سربراہ پیپلز پارٹی یعنی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا موقف تھا، رہنما کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو قادر خان مندوخیل یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت کوئی سیاسی جماعت ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ قبول نہیں کرے گی، اور کراچی کی سیاست پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم کی قیادت میں جماعت متحد ہو رہی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ایم کے دڑے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اختلاف تھے وہ دور ہو رہا ہے، اس میں مجھے اور گورنر صاحب وہ عمران اسماعیل صاحب کو پریشانی کیا ہے؟ الطاف صاحب کی سربراہی میں اگر یہ سب کچھ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سیاسی پارٹی ہے، ٹوٹے بن جاتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں اتنی پریشانی، اتنا سسپینس پھیلانے کی جو الطاف حسین نے کہا اسے تو 100 گنا زیادہ عمران عزیز صاحب نے کہا ہے۔ تو جب یہ معاف ہو سکتا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے اختلاف بھی رہے، ہمارے آپس میں ناراضگی بھی ہوئی ہے، مگر ایک سیاسی قوت تو ہے نا۔ جی، تو ویلکم بیک۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے بات بھی کریں گے، اور تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو 2 سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو سوشا چھوڑا جا رہا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں یا پھر ہم پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے؟ نو، پریسائزلی یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اگر اس کا جواب دیں، کیونکہ ایک تو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے، تو چوہدری صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ چوہدری صاحب، مدیحہ نے یہی سوال پوچھا کہ بھائی یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے تو اب اس کی کیا وجہ ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا، اور کہاں سے آیا ہے یہ شوشہ، کون لایا ہے یہ شوشہ؟ جی، یہ اٹ از ڈوئنگ دی راؤنڈ۔ اب سارے پریشان ہیں نا پاکستان کے ادارے جو ہیں ریاستی، کہ بھئی اگر یہ ملک نیچے کی طرف چلا جاتا گیا تو اس کا کوئی والی وارث تو بنے اور اس کو روکا جائے۔ یعنی بظاہر تو اچھی ان کی یعنی ارادیوں کے ساتھ یہ کرنے کا ہے، لیکن اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب آپ آئین سے انحراف کریں گے، لمبے عرصے کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں گے، تو عوام میں پہلے جو بے چینی آسمان کو چھو رہی ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ عوام کی نمائندگی اور ان کا بیچ میں شمولیت کے بغیر کوئی سسٹم اب لوگ قبول نہیں کریں۔ سر، ویسے سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد تو عوام سے ویسے ہی ان کا فاصلہ کافی بڑھ جاتا ہے، تو وہ نمائندگی تو اس طرح سے ویسے بھی نہیں ہو پاتی۔ نمائندگی ہو پاتی ہے الیکشن سے چند مہینے پہلے، اس وقت سارے رابطے ہوتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، ووٹ کام بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کی عمروں میں اس طرح کی وہ کیا قنوطیت جو ہے نا، پیسمزم، وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ سے مجھے توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ بیٹر سینس ول پریویل۔ چودھری صاحب، اللہ سے توقع ہے نا، لوکاں کو توقع کوئی نہیں، وہ تو عمل ہوندا ہے، لوگ کی کر سکتے نا، وہ تے عمل ہوندا ہے۔ ابھی خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل پھردا ہے۔ جی، ابھی ان کا کیا بنا؟ یہ تو کہتے تھے ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہوا ہے کچھ 9 مہینے تو ہو گئے نا۔ اور اسی طرح
یعنی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور جو جیت جائے اس کو حکومت بنانے دیں، اور اس وقت جو ہے ہر وہ کوشش کی جائے کہ اکانومی کسی طرح ہولڈنگ جاب تو ہو جائے نا، رک تو جائے نا نیچے کی طرف سفر۔ بالکل۔ تو چودھری صاحب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ڈیفالٹ کا خطرہ رک جائے گا؟ جی اس وقت ڈیفالٹ تو ابھی بھی یعنی اسحاق ڈار بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے خاکہ مدد، اللہ اور نہ کرے نمبر کبھی ایک، بھی ہو، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ جو یعنی ملکوں کا قرضہ ہے نا وہ پھر آگے آگے ڈال دیتے ہیں، اتنی وہ گئی گزری ہے ہوگی صورتحال پاکستان کی کہ بھئی سارے چھریاں اور کلاڑیاں لے کے سارے ملک آ جائیں گے، ہمارے پیسے نکالو۔ ہاں یہ ادھر جو پھڑ لو کا ماحول آپ نے بنایا نا اشفاق، میں نے ہم نے مل کے سب نے، میں ڈر گیا سر۔ تو یہ بند ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں نا کوئی مطلب یا تو میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ کوئی ایک چیز مجھے بتا دے کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط، لیکن یہ بہت اچھا کام ہو رہا، وہ کوئی ایک کارنامہ ان کا بتائیں۔ یہ صحیح۔ اچھا چودھری صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم پچھلے کیونکہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب روز جو ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کبھی وہ یوٹیوبر سے کر رہے ہیں، کبھی وہ سینئر صحافیوں سے کر رہے ہیں، کبھی اپنے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا روز یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ روز کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ، نہیں وہ اچھی بات ہے لیکن پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی وہ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی ہر 2 دن کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی پچھلی اسٹیٹمنٹ سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ تو ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بیان پہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ میں کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی کردار کے والے سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کا یہ کام نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ایسا کو انوالو کر لیں، تو کسی ایک سٹانس پہ وہ کیوں نہیں رہ پا رہے؟ اس وقت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بتائی جاتی ہے نا۔ اچھا اب پہلے تو صدر صاحب مذاکرات کر رہے تھے، وہ کسی طرف نہیں لگے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لگ چکے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ جو ابھی شبر زیدی اور حفیظ شیخ اور رضا باکر اور باقیوں کو بلا کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تیاری کریں اور اکانومی اور چودھری صاحب میں تو آپ ہی کے شو میں سن رہی تھی کہ پہلے بھی رضا باکر اور جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو بلا کے بہت بڑی غلطی کی، اکانومی کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی۔ نہیں اب کہاں زیادتی کی، ابھی اشفاق نے کہا نہیں ہے، ڈاکٹر اشفاق صاحب نے جی شکر کہ انہوں نے کہا کہ جب 9 اپریل کو ڈالر اس ریٹ پر تھا، ایکسپورٹ یہاں تھی، ریمیٹنسز یہاں تھی، یعنی بڑے پیمانے پر جو آپ کے ملک میں انڈسٹری ہے وہ 12% پر گرو کر رہی تھی، جو اب مائنس میں آ چکی ہے۔ خدا مطلب ہے خدا غرق کرے ان لوگوں کو جو ملکت بٹھا رہے ہیں، معاف کرنا، اور اب لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، بے روزگاری یعنی ہر طرف، اور مہنگائی آسمان تک۔ یہ بند کرائیں آپ اشفاق صاحب، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لٹرلی ٹھنڈے ہیں سر چولہے اب تو، واقعتاً اگر وہ بات کریں نا فگر آف اسپیچ بھی نہیں ہے، واقعتاً ایک تو کمائی نہیں ہو رہی، اوپر سے جو ہے وہ گیس بھی گھر میں دستیاب نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ڈالر کے حوالے سے آج کل کافی مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی ایک تو انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا، پھر ایک ہوتا تھا اوپن مارکیٹ کا، اس میں پہلے ڈفرنس ہوتا تھا 1 سے 3 ڈالر کا، اب وہ تقریباً 10 سے 15 ڈالر کا ڈفرنس وہ ہو گیا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اوپن مارکیٹ کے ساتھ ایک گرے مارکیٹ بھی آ گئی ہے جس کے الگ ہی ریٹ ہوتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے افغانستان کو۔ یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ کون سے پلیئرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں؟ مجھے بتائیں نا کہ گورنمنٹ کہاں ہے اور ادارے کہاں ہیں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں سر۔ اور ان کو پکڑیں اور جو نہیں کام کرے ان کو لٹکائیں۔ یہاں تو اب تو کھلی چھٹی آپ نے دے دی ہے، لوٹو پھٹو اور کھاؤ پیو اور موج کرو، تماشا لگایا آپ نے، اور یہ مزید ذمہ دار ہے۔ بالکل سر۔ اچھا جو کچھ نہیں ہوتا نا میرے دے پا دیا سر، آئی ایگری ود یو، مزید ذمہ دار ہے یہ کراچی کی وجہ سے میں آپ پر ڈال دوں۔ اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایک اور چیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو، کیونکہ اگر الیکشن وقت پر ہوں گے تو عمران خان کے سہولت کار جو سپورٹر ہیں وہ پھر کسی بھی ادارے میں نہیں رہیں گے۔ یہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جیسے پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے، صدر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی ان کی مدت پوری ہو جائے گی، تو پھر گلیاں سنجیاں ہو جائیں گے، پھر جو ووٹر بھاگ گئے سارے ملک سے، پیپلز پارٹی کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ہمیں مل جائیں گے۔ یا چھوڑو یار، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ آئینی ادارے ہیں اور آئینی ادارے تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ون وے اور دی اندر، ہے نا سر؟ آپ اللہ اللہ کر کے کوئی ان کو سمجھائے کہ بیٹھے
اور سر ہم سے تو ملتے نہیں, آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ سمجھائیں سر. نہیں ہم تو سمجھائیں گے, اور یعنی ریکارڈ پر بھی کہتے, میں نے تو کل وہ آپ کے آئے ہوئے سے دو ملک بوستان بھی اور وہ کاروباری بھی, فوریکس والے, ہاں, لیکن کیا کریں, بہت ہی تکلیف ہے, بہت ہی واقعی. اور یہ تکلیف دہ سچویشن اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت سفر کر رہی ہے. ارے وہ ایک چیز پوچھ لینا, کی وجہ سے بالکل پس گئے. وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو اطمینان کے حوالے سے سر جاننا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے آن گئے تو پھر گل بنے گی, ایک ساتھ نہ آئے. انہوں نے آسٹریلیا جانا ہے پھر بس. اب پہلے تو کہتے تھے یہ جائیں اپنے استعفے دیں, گھروں پہ جائیں, ہم الیکشن کرا دیں گے. اب جو وہ 11 سیٹیں خالی ہوئی تھی, وہ خان صاحب نے ان کو جو ایسا مطلب جو چھکا مارا ہے, ہاں جی, سیاسی, اب ان کو بھی بھول گئے ہیں. اور اب یہ استعفے بھی کہتے نہ دیں اور نہ جاؤ لوٹ کر لوٹ آؤ, یا آؤ تو ساتھ آؤ, نہیں ایک ایک کر کے آؤ. نہیں وہ ایسی باتیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے اسمبلی میں بیٹھے تاکہ ہمارا جو حلوہ مانڈا نا وہ لگا رہے. ظاہر بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر اسمبلی میں آ کے کریں. بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, اور دیکھیں کافی اچھا. ویسے باتوں کی اگر بات کی جائے نا تو ہمارے پولیٹیشنز کو ویسے باتیں بڑی آتی ہیں, مطلب روز ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اب میرے خیال سے نا اب جب آنے والے الیکشن ہے نا تو ان تمام تر جیسے ہمارے جو وزیر خزانہ یہ جو سابقہ اور جو موجودہ, ان سب کو نا ڈیبیٹس ان کی کرانی چاہیے, اور ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ نے کیا کیا تھا. جیسے امریکہ میں کافی فالو کرتے ہیں نا کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, تو پھر ان کو اپنی شیڈو کیبنٹس بھی شو کرنی چاہیے جو کہ ساتھ ساتھ کام کرتی ہے, اور بتائیں کہ ہمارے پاس یہ سولوشن ہے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اتنا برا حال ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. بھائی اگر شیڈو کیبنٹ آپ کی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا. اسی طریقے سے جس طرح سے مدیہ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ ہوں گی تو ایک دوسرے کے نظریات جاننے کا موقع ملے گا اور پتہ چل سکے گا. یہ تو کیا کہ ایک نے ٹی وی پہ بیان دیا, پھر اگلے نے ٹی وی پہ بیان دیا, پھر ایک نے بیان دیا, پھر دوسرے نے بیان دیا. ہمارے جو جلسے بھی ہوتے ہیں, جو ہمارے الیکشن کیمپین ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم آگے کیا کریں. وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے لوٹ لیا, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. بھائی اپنا بھی تو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, اور ہر جو پورا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. خیر کیونکہ ملک میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ شدید غیر مستحکم ہے, جس کی وجہ سے بار بار یہ بات کی جا رہی تھی, خواہ اللہ نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, اللہ نہیں کرے گا کبھی ایسا ہو. اور کل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج والوں سے جب گفتگو کی, ان کے سیمینار سے خطاب کیا, کیونکہ ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کتنی مندی کا شکار ہے. تو انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اعتماد ملے, ہاں جی اعتماد ملے, ان کو بتائیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا, بیکاز ایوری تھنگ از ان پروسیس, سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, اور ہم کسی بھی طریقے سے نہ ڈیفالٹ کریں گے اور نہ ہی ہم پیرس کلب جائیں گے. گیمبلرز آ جاتے ہیں, اسپیکولیٹرز آ جاتے ہیں, اور وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے, ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر ڈیفالٹ پہ چلے گئے, دیوالیہ ہو گئے, تو مہنگائی 70-80% پر چلی جائے گی. نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے, مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے, بجلی ہے ہی نہیں, اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے, انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے, اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے, روزگار ہے نہیں, ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا, ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں, ملک ہی نہیں چل رہا. تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے, اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے. اچھا جی, اور پاکستان بزنس فورم نے سال 2022 یعنی کہ جو سال اب ختم ہونے والا ہے, اس کو پاکستان کے لیے معاشی طور پہ سب سے برا سال قرار دیا ہے. اور چودھری احمد جواد کہتے ہیں کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے, اور رواں مالی سال شرح نمو صرف 2% رہنے کی توقع ہے. 2023 میں $26 ارب سے زائد کا جو قرضہ ہے وہ ہمیں واپس بھی کرنا ہے. حکومت کو اصلاحات کے ساتھ ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا. تو بہت اہم معاشی فیصلے لینے ہوں گے جو کہ آف کورس بہت مشکل بھی ہوں گے. جی, تو بات کر لیتے ہیں کہ مشکل فیصلے کیسے لیے جائیں گے, کیسے ممکنات میں سے. معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب, ظاہر ہے کہ یہ چیز ہر پاکستانی کے لیے پریشان کن ہے, کیونکہ جو کچھ آج کل معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اثرات براہ راست ہم عوام پر بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کافی کنسرن تھے موجودہ صورتحال میں. لیکن وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے, ہم نہیں کریں گے, ہماری بھی دعائیں یہی ہیں, ہماری بھی توقعات یہی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے مزمل صاحب؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ہے نا ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. یہ بولنے سے نہیں ہوتا, اس پہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں کریں گے وہ چیزیں ابھی تک جو ہے مٹیریلائز نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل انہوں نے آج سے 3 یا 4 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مجھے پکڑ لینا اگر اگلے 2 ہفتے میں $3 ارب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 4 ہفتے گزر گئے اس بات کو. $6 ارب پہ آپ خود بتا رہے ہیں, $6 ارب پہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر آ گئے ہیں. آج جمعرات ہے, جمعرات کے دن ہمارے ریزروز کے نمبر آتے ہیں. شام کو 1 ہفتے مزید گزرنے کے بعد کی آئیں گے. اب آج دیکھتے ہیں کہ 6 سے بڑھتے ہیں یا 6 سے کم ہوتے ہیں. اگر 6 کا بھی آج آپ نے بیریئر توڑ دیا, فرض کریں کیونکہ پچھلے ہفتے 584 ملین, آج $600 ملین گرے تھے. فرض کریں کہ کوئی ایسا ہی آج بھی اگر کوئی ہول ہوا, 200-300 ملین بھی ہوا اور 6 سے نیچے آ گئے, تو دیکھیں ہر آدمی کا ایک پینک بٹن ہے نا, ظاہر ہے کہ ہاں. اور جب آپ بار بار بول رہے ہیں, یقین دہانی مسٹر اسماعیل کے دور سے ہو رہی ہے کہ یہ ابھی قطر دے رہا ہے, ابھی سعودی عرب دے رہا ہے, ابھی یہ دے رہا ہے, ابھی وہ دے رہا ہے, کہیں سے آ ہی نہیں رہے پیسے. اور آپ کے جو اپنا بفر پڑا ہوا ہے ریزرو کا, وہ ہر ہفتے جو ہے الارمنگلی کم ہو رہا ہے. تو کل میں نے پریس کانفرنس میں بولا کہ اگر انفلو نہیں آئے اور اسی طریقے سے ہماری بلیڈنگ ہوتی رہی تو یہ ہم $5 ارب ہفتے کا گنوا رہے ہیں تقریباً ایوریج. جی, تو یہ تو پھر ہم چند ہفتوں میں اڑ جائیں گے. اور ابھی اتفاق کی بات ہے کہ میں ڈیلی نیوز جو پڑھتا ہوں, آپ کی باتوں سے پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے اگلے 3 ماہ میں $8.5 ارب کا قرض ادا کرنا ہے. تو اب $6 ارب ریزرو پڑے میں, $8.5 ارب کا قرض ادا کرنا ہے. پورٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کی ایلسیز کا مال پڑا ہوا ہے جو کلیئر نہیں ہو رہا, وہ الگ ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہاں سے کمپنیوں نے پروفٹس باہر بھیجنا تھا ان کے پیسے الگ روکے ہوئے, وہ ڈالر الگ چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے میرے اور آپ کے ڈپازٹس وہاں پڑے ہوئے, ان کو بھی وقت بر وقت مل نہیں رہے. تو یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی تو ہم, مطلب میں تو ریئلسٹک بات کروں گا. مجھے دیکھیں ریئلسٹک بات کرنی ہے کیونکہ بعد میں لوگ آپ کی بات کو پکڑتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھیں, میں کیپٹل مارکیٹ سے ہوں, اگر ہم کبھی بول دیتے ہیں نا بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ جو ہے ملک میں انویسٹ کریں, اور اگر اس کو الٹا ہوتا ہے لوگ گلے پکڑ لیتے ہیں. تو مجھے تو محتاط ہونا ہے. اور آج کل تو ایکسس بھی بہت آسان ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایک دم آپ کو سوال بھی اٹھا لیتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں, دوسرا یہ جو کینو کی پیٹیوں کے ذریعے اسمگلنگ, پھر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغان تاجر بھی اوپن مارکیٹ سے بھی $20-30 اوپر دے کے ڈالر خرید رہے ہیں اور وہ اسمگل ہو کے ہر روزانہ کی بنیاد پر ملک سے باہر جا رہے ہیں. یہ اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا پورس کنٹری ہے. وہ صرف پورس کنٹری بارڈر سے نہیں ہے, ہمارے ایئرپورٹ سے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑا زمانے سے جو ہے کرنسی اسمگل ہوتی ہے, لیکن وہ کرنسی اسمگل ہوتی اپنے حساب اپنی ضرورت کی. کیونکہ پاکستان میں اسمگلنگ تو کبھی ختم نہیں ہوئی نا. تو اسمگلنگ بھی ہوتی ہے پاکستان میں, اور دوسرے بھی انلیگل کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یہ پیسے کی موبلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ صرف کہیں کہ کینو کی پیٹی کی وجہ سے یہ کرائسس آیا ہوا ہے ابھی, اور جو ابھی یہ کام شروع ہوئے, یہ ابھی کام نہیں شروع ہوئے, ایک یہ روٹین کا کام چلتا تھا, یہ تو واقعی بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اچھا مزمل, مجھے کہیے گا ایک اور بڑا مسئلہ یہ جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ فیس کیا, وہ یہ کہ جو ٹیکس ہے لوگ وہ نہیں دے پاتے. اگر ہمارے ہاں لوگ صحیح طریقے سے ٹیکس دیں گے تو ہمارے بہت زیادہ مسئلے مسائل تو اس صورت میں بھی حل ہو جائیں گے. اور حکومت کی کوشش بھی اب ہے کہ جی وہ نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لوگوں سے وصول کیا جائے, کوشش کی جا رہی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے تھوڑے بہت مثبت نتائج آئیں گے اگر ٹیکس کے دھارے کو بڑھایا جائے گا تو؟ ہاں, یہ نیٹ بڑھایا جائے گا کیونکہ تنخواہ دار طبقہ تو ابھی بھی زیادہ دے رہا ہے, کیونکہ تنخواہ دار طبقے کو تو دینا ہی دینا ہے. مطلب ہمیں پتا ہماری تنخواہ نہیں بڑھنی پر ہمارا ٹیکس بڑھ جائے گا ہر سال, تو وہ تو دینا ہی دینا. ہم مطلب ہم کوئی ہمیں سے چھٹی نہیں ہے. پر جو باقی لوگ ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, جن کو اتنی سبسڈی مل رہی ہے اور وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹیکس تو سب کو دینا چاہیے. اور ایون میں تو کل رات کو کسی سے بات کر رہا تھا, دوستی تھے میرے. آپ کو پتا ہے اس ملک میں پینشن پہ ٹیکس نہیں ہے, ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے نا. پینشن بھی ایک طریقے سے آمدنی آتی ہے. جی جی. اچھا ایک پینشن, ہاں ایک پینشن ہوتی ہے کہ 15-20 ہزار روپے والی ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ ٹیکس کی حد سے نیچے آتی ہے. ایک پینشن یہ کہ پاکستان میں 10-15 لاکھ روپے, 8-8 لاکھ روپے پینشن جاتی ہے, ججز کی جاتی ہے,
ایکس بیوروکریٹس کو جاتی ہے, فوجیوں کو جاتی ہے. ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو جب آپ کا نظام ہی جو ہے نا انصافی کی بیسس پہ ہوگا, اور ادھر ہزاروں روپے کی تنخواہ والے پہ ٹیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہونا چاہیے, میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس ہر ایک کو دینا چاہیے. اچھا, یہ جب ٹیکس جمع ہو جاتا ہے نا, اس کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے. جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ اس کا 58.5% جو ہے آپ صوبوں کو منتقل کر دیتے ہیں. صوبے کیا کرتے ہیں, وہ الٹے سیدھے, کوئی جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ اسکیم لے آتا ہے, کوئی پتہ نہیں ٹریکٹر اسکیم لے آتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. وہ جب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہاں پہ, تو وہ زر مبادلہ کی شکل میں آپ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ساری, اگر اورنج ٹرین آ رہی ہے یا کچھ آ رہا ہے, وہ پیسہ باہر جاتا ہے. اب وہ ڈالر جب آپ کا جو ہے اس سے درآمد بڑھ جاتی ہے, پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے, آپ کے ریزرو ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جو ایک صوبوں کی لاٹری لگائی ہوئی ہے نا, کہ ادھر آپ اوپر ٹیکسز لگا دیں آپ لوگ. اور مزمل ایک اور چیز بھی, یہ تو ظاہر ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ اسپینڈ کہاں کر رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے, یہ تو یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, اور یہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی کہ اس طریقے سے پینشن پہ اس میگنیٹیوڈ پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ جی فوڈ سیکورٹی ہماری سب سے بڑھ کے, ہم یہ اگاتے ہیں, ہم زرعی ملک ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ تمام تر سبسڈیز کے باوجود, تمام تر ٹیکس چھوٹ کے باوجود, وہاں پر نہ گندم ہماری اپنی رہی ہے, نہ باقی فصلیں ہماری اپنی رہی ہیں. آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز کو ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے بھی ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ادھر بھی اب تھوڑا سا ہاتھ کھینچا جائے, اور تھوڑا سا کوئی کم از کم آڈٹ تو کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو سب سے پہلا تو آڈٹ یہ ہونا چاہیے نا کہ جب یہ آپ نے 18ویں ترمیم کی اور صوبوں کو زراعت دے دی, صوبے جو ہے ویسے تو بڑے وہ حقدار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وفاق ہمیں یہ دے, وفاق وہ دے. صوبے بھی تو بتائیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد کس طریقے سے جو ہے یہ زراعت کو آگے لے کے گئے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ زراعت کا بیڑا گرک ہو گیا, اور زراعت کا بیڑا گرک ابھی لوگ کبھی کبھار آج کل بحث ہوتی ہے کہ تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دس پوائنٹ. یہ بہت زیادہ اور بہت اچھی آپ نے بات کی کہ بھئی آپ پروونشل حکومتوں سے بھی تو پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ اسپیسیفکلی وہ ہماری حکومتیں ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑا حصہ جو وہ زراعت کا, تو انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے بڑا سفر کیا ہے, اور اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے. ہم تمام تو لوگ روز یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس مشکل کے بھنور سے نکالے, تاکہ ہم پھر ترقی کی راہ پہ چلیں. ابھی تو ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. شکریہ جی, مزمل اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد اب بات کریں گے میرے فیوریٹ ٹاپک کی, وچ از ریلیٹڈ ٹو کھابا, اور وہ بھی لاہور کا. بھائی لاہور میں دیسی کھابا نا اتنا زبردست ہے, کیا شیفے پائن کا قیمہ, کیا وہاں پہ لکشمی کی دال چاول, کیا پھر وہاں پہ وہ کشمیری چائے بھی ملتی ہے, وہ ایگزیکٹلی سنیما کے سامنے, پھر وہ کہاں کڑھائی بھی بڑی زبردست, ہاں وہ دیسی گھی کی, سفید مکھن کی بھی کبھی کبھی بناتے ہوئے بڑی زبردست لگتی ہے. اس کے علاوہ مطلب لاہور میں بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں اگر آپ صحیح ایکسپلور کر سکتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے نئے جو شیفز ہیں وہ پاکستان کے کھانے کے ایمبیسڈرز بن کے دنیا جہان میں پاکستان کے مزے مزے کھانوں کی نا وہ کرا رہے ہیں, پذیرائی ان کو دلوا رہے ہیں. اور دیکھیں اس کے اندر دیکھیں, کھانا بنانا ایک آرٹ ہے بلا شبہ ہے, لیکن اس کی پریزنٹیشن اس سے بڑھ کے ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اور بالکل صحیح یہ جو ماسٹر شیف وغیرہ ہم دیکھا کرتے تھے دنیا بھر میں, ماسٹر شیف امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو, تو اس کے اندر یہی چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ ایک تو پورشن چھوٹے ہوتے تھے, دوسرا ان کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ آپ, اٹ واز ویری اپیلنگ, اٹ یوزڈ ٹو بی اینڈ اٹ از اسٹل. بھائی پریزنٹیشن کے نمبر پورے ہوتے ہیں, کبھی کبھی کھانا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کا زبردست ہوتا ہے, پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی تو نہیں زبردست نہیں لگتا. لیکن خیر آج ہم آپ کی ایسے شخص سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں جن کو فوڈ کانوسور کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دیا گیا ہے, ہی از ایکچولی ا فوڈ کانوسور. ہاں بڑی ایک تو ہاں بڑا کہتے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جس سے بات کرنے جا رہی ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر نکل آئے گا. میرے اندر کا دیسی بندہ جو ہے نا اتنا انگریزی لفظ بولتے ہوئے بھی شرماتا کتراتا ہے, کانوسور. اور ایسا تو آج اور پرسنالٹی بھی آگے سے ایسی ہے بھائی, مطلب آپ ان کو دیکھیں گے لیکن اندر سے فل دیسی, اور لاہور میں بڑا اچھا ویسے ایک اپنا ریسٹورینٹ بھی رن کر رہے ہیں اور پاکستانی کھانے کو ہر جگہ متعارف کرا رہے ہیں. عدیل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عدیل, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می.
اچھا عدیل، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نا ذرا آ کے منظر عام پہ آ کے تھوڑا بہت نا ذرا شیفس وغیرہ کی وہ پرسنالٹی کو ذرا چینج کر دیا، اور وہ جو اسپیسیفکلی جو کہ کانسول ہوتے ہیں فوڈ کے ان کی، کیونکہ آپ آف کورس آپ ینگ بھی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی اپنی ایک فالوئنگ بھی ہے، پھر آپ اکثر پہلے تو میں بھی کنفیوز ہو گئی تھی کہ بھائی یہ واقعی فوڈ کانسول ہیں یا کوئی ویسے تو نہیں کہ کوئی دوسرے سیلیبریٹی ہوں، ماڈل ہوں. تو یہ کیسے خیال آیا آپ کا کہ میں نے بجائے کہ میں کسی اور جگہ ماڈلنگ میں کریئر شروع کروں، میں ادھر آ جاؤں کھانے بنانے میں؟ جی، کھانے بنانے کا خیال تو نہیں آیا، یہ تو شوق تھا اور پیشن تھا شروع سے ہی. اور بائی پروفیشن آئی واز اے ریئلٹر ان دبئی، لیکن اس کا مزہ نہیں آ رہا تھا. سو آئی فالوڈ مائی پیشن، آئی پرسوڈ مائی پیشن، اور اس میں پھر اتنا مزہ آیا کہ آئی کیم بیک ٹو پاکستان. میں نے کہا پاکستان سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنا ملک ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ کنسلٹنگ ریسٹورینٹس، آئی اسٹارٹیڈ working on Pakistani cuisine, I started working on recipe, I started working on fusion, Pakistani cuisine کو باقی ویسٹرن cuisine کے ساتھ فیوژن کریٹ کرنے کا. پھر اس کے بعد اسٹریٹ فوڈ کو ایکسپلور کر کے اس کی امپروومنٹ کا، اس کو بہتر طریقے سے پوری دنیا کو دکھانے کا. کیونکہ while I was living in Dubai یا جب ٹریول بھی کرتے تھے تو تھوڑی سی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب پاکستانی کوزین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہر کوئی کہتا تھا یہ انڈین یہ بات صحیح ہے، یا یہ انڈین کوزین ہے. یہ بات ہے، حالانکہ کھانے ہمارے ہوتے تھے، لیکن وہاں پر ایون یہ کہ میں نے یہ بھی نوٹس کیا عدیل کہ بعض آپ ریسٹورینٹس میں جائیں گے ان کے مالکان پاکستانی ہوں گے، لیکن وہ لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے لکھتے تھے ان کے اوپر کہ انڈین کوزین. بالکل صحیح، یہ بڑی آل اوور دی ورلڈ. ہاں جی بالکل، یہ بہت چیلنج تھا. اور اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں ہم آئی واز ان لنڈن، تو وہاں پہ ایک شنواری ریسٹورینٹ تھا، اس کے باہر لکھا ہوتا انڈین کوزین. تو میری جو وہاں کے اونر تھے ان کے ساتھ تھوڑی آرگیومنٹ ہوگی. میں نے کہا انڈیا کے اندر تو چکن سے زیادہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور بیف اور مٹن تو وہ لوگ کھاتے نہیں ہے، تو آپ لوگ تو سارا یہ مٹن اور بیف بیچ رہے تو انڈین کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستانی لکھتے ہیں تو ہماری جو کسٹمر ہیں وہ نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی کوزین کیا ہے. تو دیٹ واز ویری الارمنگ. اور وہاں سے مجھے خیال آیا کہ پاکستانی کوزین کو پوری دنیا میں آپ نے بات کی، بٹ ٹو بی ریئلسٹک اگر ہم سے انڈین ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کے سالن بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم اسپیسیفکلی امریکہ وغیرہ کسی بھی ریجن کی بات کریں. بٹ یہ بات تو صحیح ہے، اگر ہم دہلی کے فوڈ کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا میں دا ویرائٹی دیٹ دے ہیو، مطلب اگر آپ نے صحیح نہاری کھانی ہے تو وہ مطلب آپ نے پائے کھانے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں آف کورس، کیونکہ وہاں سے وہیں سے چیزیں اٹھ کر پاکستان میں بھی آئی ہیں نا. اور ایک اور چیز بھی ہے نا، ایک اور چیز بھی ہے کہ چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گوشت پہ ریلائی کرتے ہیں تو ہم بس یہ کہتے ہیں ایٹ ٹائمز اس کے اندر فلیور کی بات نہیں کرتے، ذائقے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس گوشت ہے تو سارے مسائل حل ہو گئے. وہ لوگ چونکہ گوشت کم کھاتے ہیں، نہ ہونے کے برابر کھاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ ویرائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ ایسا ہو کہ ہر کسی کے لیے وہاں پہ بھی گوشت کھایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی گوشت اوور آل انڈیا کی اگر بات کریں. جی عدیل، آپ لوگ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. اچھا ہماری آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا عدیل تو یہ اب آ رہی. اچھا ٹھیک ہے عدیل، جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو سارے جو مین پکوان ہیں وہ تو اگر نہاری کی بات کریں، ہم پائے کی بات کریں، اور ہم اسپیسیفکلی دہلی فوڈس کے والے سے بات کریں تو جو آتھینٹک فوڈ وہاں کا ملتا ہے، کیونکہ آپ تو دبئی سے اور آپ کو پتا ہے کہ دبئی تو فوڈ کی جنت ہے، جو ٹیسٹ وہاں سے ملتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اب ضروری ہے کہ ہم پاکستانی کھانوں کو بھی ایگزیکٹلی جیسے بھی آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو سرٹن کوئی ڈشز ہیں یہ پاکستان سے ہی اوریجنیٹڈ ہیں، ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان کی ہی خاصہ ہیں؟ جی بیسیکلی شروع میں تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، لیکن اب کیونکہ سیپریٹ ہوا ہے تو انڈیا کے اندر میں آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی 90% فوڈ چکن یا اسٹریٹ فوڈ ہے، ویجیٹیرین ہے. بیف یا مٹن وہاں پہ کھانا جو ہے وہ اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا. اور وہ آپ دہلی کا کچھ پارٹ لے لے، وہاں کی نہاری اور وہ جو پارٹ ہے وہ صرف ہے، اس کے علاوہ وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو جو بیف یا مٹن دیٹ از پاپولر آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جس طرح ٹرکش ہے یا سیرین ہے یا ایرینین ہے یا لیبنیز فوڈ ہے، دیٹ از آل میٹ. ٹھیک ہے، اس میں بیف ہے، اس میں مٹن ہے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستانی فوڈ کیا ہے کیا، جس طرح شرماری ہے یا بہت ساری کھانے ہیں یہ بہت مزے کے اور دیکھنے میں بہت ٹیمپٹنگ لگتے ہیں. تو یہ پاکستانی فلیور جس میں آیا ہوا یہ پاکستانی فوڈ ہے. انڈین ریسٹورینٹ کے اندر تو یہ شنواری کھانے اور یہ کڑھائیاں اور یہ چیزیں تو بہت کم ملتی ہیں. وہاں تو بریانیاں یا کوکونٹ کی گریوی والے کھانے وہ سارے ہیں، اور وہ مدراسی ہے، مدراس سائڈ پہ کوکونٹ گریوی. جی جی اچھا، اوتھینٹک کھانے تو ہے ہی نہیں. ہاں اچھا عدیل، تو اب آگے مجھے بتائیں، آپ کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ
انوینشنز کرتے ہیں فوڈ کو لے کے. کبھی آپ کیا کہتے ہیں گلاب جامن کے ساتھ کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی چیز کے ساتھ, تو کون سی سب سے زبردست قسم کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مزے کی انوینشن کی ہے اس میں؟ جی ہم لوگوں نے ایک ٹرکش اور لیبنیز اور شنواری کا فیوژن کریٹ کیا, اس کا نام ہے مٹن دم والا. دیٹ از سلو کوک اوور نائٹ مٹن, اور اس کے اندر ہم نے پاکستانی اسپائسیز اور فلیورز ایڈ کیے ہیں. وہ ہمارے ریسٹورینٹ میں اور لاہور میں جنرل بہت زیادہ پاپولر ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں میٹھے کے ساتھ گلاب جامن کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے پھر اس کے ساتھ فیوژن کریٹ کرنے کا, دیٹ از مائی پیشن. اینڈ سم پیپل ہیٹ می فار دیٹ کہ آپ گلاب جامن کے ساتھ اتنا کیوں زیادتی کرتے ہیں یا اس کو اتنا کیوں چھیڑتے ہیں. تو ابھی کوئی 4-5 اور میں نے فیوژن کیے. گلاب جامن ملک کیک ابھی بنایا, گلاب جامن چیز کیک بنایا, گلاب جامن کا فالودے اور ربڑی کے ساتھ تھوڑا سا فیوژن اب کریٹ کرنا جو میں مینیو میں ایڈ کروں. ایک اور چیز بھی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ ٹیسٹ تو پاکستان میں ویسے بھی موجود تھا, لیکن جب آپ انٹرنیشنلی خاص طور پر اگر ہم اسٹریٹ فوڈ کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے چیپ آپشنز موجود ہوتے ہیں اور ان کی پریزنٹیبلٹی بھی کتنی زبردست ہوتی ہے. یہاں پر آپ پاکستان میں جب آپ باہر نکلے تو آپ نے کیا دیکھا, کیا کیا چیزیں مسنگ تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اینڈ ہاؤ کین وی فکس دیم؟ پاکستان کے اندر جی پاکستان میں جی پاکستان کے اندر اسٹریٹ فوڈ جو ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں ریسٹ آف دا ورلڈ سے وہ تھوڑا کم ہے, کیونکہ اسٹریٹ فوڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کا لیکن اسٹریٹ فوڈ جو ہے وہ کراچی کے اندر بہت زبردست ہے, لاہور کے اندر بھی کافی زیادہ ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن از ہائیجین. اس کو پراپرلی اس کو بنائیں, اس کو پراپرلی پریزنٹ کریں, اور لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس میں یہ بھی سڑکوں پہ یا اسٹریٹ فوڈ میں جا کے ہائیجین کے حوالے سے بھی دے رہا ہوتا ہوں. سیکنڈلی ہائیجین بہت ضروری ہے, دیٹ میٹرز دا موسٹ. بہت شکریہ آپ کا چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے اور مطلب زبردست سجیشنز انہوں نے دیے. ول ٹیک اے بریک, بریک کے بعد آتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور اس وقت میری نظریں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرینز پر ہیں, کیونکہ نیوزی لینڈ ورسز پاکستان جو ٹیسٹ میچ ہے اس کا چوتھے دن کا کھیل شروع ہوا چاہتا ہے, جس میں نیوزی لینڈ کو اس وقت 2 رنز کی برتری حاصل ہے. ویسے کوئی بھی بات آپ کس طرح سے کہتے ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہے, لیکن جب رنز اور برتری صرف 2 رنز کی ہو تو پھر میٹر نہیں کرتا. لیکن ایک بات ہے کہ ان کی 4 وکٹیں ابھی باقی ہیں, تو یہ بڑا ایک پریشان کن مرحلہ ہے. اور ولیمسن کریز پر موجود ہیں. یہ تو بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہو گیا بھائی, ٹو مچ پریشان کن لمحہ. 2 اسٹمپنگز, ایک کیچ ہم نے چھوڑا اور اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہاں, اور یہ ہوا سرفراز. تو کل بڑا آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کلیریفائی بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ بعض اوقات رول سے لا علمی آپ کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوتی ہے نا. اب رضوان وازنٹ پارٹ آف دا پلینگ 11, بابر اعظم کو ہوا فلو, وہ چلے گئے باہر, ٹھیک ہے, شان مسعود بھی فیلڈ سے باہر چلے گئے اسی طریقے سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد رضوان اندر آئے, اور بجائے اس کے کہ قیادت کوئی وہ شخص کرتا جو کہ اس وقت ٹیم کا حصہ تھا, یعنی کہ پلینگ 11 کا حصہ تھا, ہی اسٹارٹڈ کالنگ دا شاٹس. اور بڑی اس پہ کنفیوژن ہوئی, اور باقاعدہ طور پر بعد میں کنوے کیا گیا کہ بھائی یو کین ناٹ کال دا شاٹس, یو کین ناٹ ڈو دس, کیونکہ سبسٹیٹیوٹ کبھی بھی کیپٹن کا کردار ادا نہیں کر سکتا. پھر سرفراز احمد نے, اور کافی لوگ کنفیوز رہے, اور پھر اینڈ میں جب وہ ایک ڈی آر ایس کا ڈیسیجن لینا تھا تو وہ پھر سرفراز صاحب نے جا کے وہ کیا. تو یہ تھوڑا سا رول سے لا علمی, یہ پی سی بی کے لیے بھی تھوڑی سی افسوسناک صورتحال ہے, اور رضوان کے لیے ہم آپ کو اگر یہ آپ کل بیٹھے ہم اس پہ بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بٹ اس کے باوجود اگر نہ پتا ہو, اور اتنا بڑا آپ ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں نا ہماری اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو تو کہتے ہیں جو کوئی بھانڈ ہو گیا, تو ان کو نہیں پتا تھا, ان سے بھی ایک طریقے سے, اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ کافی اس پہ ٹویٹر پر پھر جگہزائی بھی ہوئی. جی بالکل. خیر, ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے اسپورٹس پہ بھی, کرکٹ پہ بھی, اور بہت ساری چیزوں پہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس دہشت گردی کا سدباب اور عوام کی حفاظت افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری رکھنے کا عزم. چین میں کورونا کے نئے ویریئنٹ کا پھیلاؤ بڑھ گیا, اسپتال بھر گئے. امریکہ اور بھارت میں بھی کورونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کو قبل از وقت احتیاطی اقدامات کرنا ہوں گے. اور پاکستانی مارشل آرٹسٹ کا کارنامہ ملک کا نام روشن کر دیا. رواں سال 22 گنیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیے.
عرفان محسود آج باخبر سویرا کے مہمان ہیں۔ آلرائٹ جی، خبر یہاں پر آپ کو دیں گے پہلے تمام تر معاملات پر بات کرنے سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس آج سہ پہر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کا 19 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ بالکل جی، ہمارے نمائندے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے مزید تفصیلات جاننے تھے۔ خواجہ نصیر، یہ بتائیے گا کہ مزید کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس اجلاس کے حوالے سے؟ جی بالکل، پنجاب کابینہ کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، کیونکہ ایک جانب صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر پنجاب چودھری پرویز الہی نے آج سپہر پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس کے اندر 19 نکاتی ایجنڈا رکھا گیا، جس میں زیادہ تر ایجنڈا جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے منسلک ہے۔ اس ایجنڈے کے حوالے سے تمام منسٹرز اور ایڈوائزرز اور دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تمام کو انفارم کر دیا گیا، لیکن اس اجلاس میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ایک مرتبہ پھر اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ صوبے کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کریں گے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ خواجہ نصیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، یہ جو آج جو اسپیسیفکلی 19 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر جو بات ہے وہ ترقیاتی جو کام ہے اس پر ہوگی، لیکن ابھی تو 11 تک تو اسمبلیز کو نہیں وہ کر سکتے، تحلیل آف کورس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو مینیج اٹ؟ بس دے آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ نا، ہوپنگ اگینسٹ دی ہوپ کہ ایسا نہ ہو کہ تحلیل کی طرف جانا پڑے، جیسے پرویز الہی صاحب کی۔ جی ظاہر ان کی سوچ یہ ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کام کر سکیں جو کہ ان کے مطابق عثمان بزدار صاحب نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ کراچی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر میں ایک پلازا سے کار گر گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ اب یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ کیا کوئی پارکنگ پلازا تھا، یہ تھا کیا معاملہ، کہ گاڑی کیسے بالکل جی، نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، اس حادثے اور اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں ڈالمیا شانتی نگر سیمنٹ فیکٹری کے قریب روڈ پر ایک انڈر کنسٹرکشن پلازا ہے، جس میں اونچائی سے کار گری ہے، اور چونکہ یہ زیر تعمیر پلازا تھا تو یہاں برانچیں لگی ہوئی تھی، تو وہ اس شیشے توڑتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو اور ساتھی کو ہٹ کیا، جس سے جو اس میں ڈرائیور تھا جس کا نام منور علی بتایا جا رہا ہے، 21 سال کا تھا، وہ جاں بحق ہو گیا۔ جبکہ نذیر، یہ گاڑی آئی کہاں سے جو گری ہے وہاں پر، جو آپ نے بولا کہ زیر تعمیر یہ جگہ ہے، یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی کنسٹرکشن جو ہے بالکل شروع ہوئی ہے، یہ چڑھی کہاں پہ، کیسے چڑھی، کیوں کر چڑھی؟ دیکھیں، ہماری پولیس سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس پلازا کے پاس یہ آئی تھی اور حفاظتی دیوار موجود نہیں تھی، تو ان کو آگے لگا کہ آگے بھی راستہ ہوگا، تو گاڑی جیسے ہی تھوڑا سا آگے آئی ہے تو یہ اوپر سے اونچائی سے نیچے آ کر۔ اچھا ایک سیکنڈ، نذیر شاہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا یہ بتائیے، یہ گاڑی جہاں سے گری ہے یہ پلازا ہے؟ جی بالکل، یہ زیر تعمیر کتنی منزلہ پلازا ہے یہ؟ ابھی تو اس کی بنیادیں ہیں، اب یہ اوپر کہاں تک جائے گا یہ نہیں پتا۔ ابھی بنیادوں میں آپ سریا اور پرانچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی اچھا اوکے، اب سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی یہ جو کھدائی ہوتی ہے یہ پلازا کے اوپر سے نہیں گری ہے گاڑی، بلکہ یہ جو ایک اس کی بنیادیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں پر جا کے گری ہے، جو کھدائی تھی اس میں۔ اوکے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، بیسیکلی وہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ غلط کوٹ ہو گئی۔ یہاں پہ کوئی ایسی باؤنڈری نہیں بنائی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ باؤنڈری ہونی چاہیے تھی، اور باؤنڈری نہ ہونے کی وجہ سے ہی کار جب اونچائی سے گری تو نہ صرف یہ بہت تیزی سے زمین کی جانب جو بیسمنٹ ہے جو بنایا جا رہا ہے وہاں جا کر گئی، بلکہ اس کے اندر آپ اگر غور سے اس تصویر کو دیکھیں تو ڈرائیونگ سیٹ کے اندر سے ایک بانس باہر آ رہا ہے جسے پرانچ کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو کامران ہے یہ جاں بحق ہوا ہے اور زخمی ہوا ہے منور علی، جس کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جائے وقوع پر پہنچ کر مزید تحقیقات کی جا رہی ہے کہ جو اس کے اندر جاں بحق اور زخمی ہے یہ کون ہے، اور اس حوالے سے مزید قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ جی آلرائٹ جی، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ تو ہمارے جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہیں ان کو ہم بتائیں کہ بڑا محتاط رہ کے ڈرائیو کیا کریں، بیکاز اور ایک چیز تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ بیسکلی کسی پلازا سے گاڑی نہیں گری ہے، یہ گاڑی جو ہے بیسکلی بنیادیں کھدائی ہوتی ہے تو وہ کئی تقریباً 50-60 فٹ سے بھی زیادہ جا کے نیچے کھدائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے بنیادیں
मतलब ज़ाहिर है कि वो सरिया और ये हम सारी देखते हैं चीजें वहाँ पे लगाई शीट्स जाती हैं। लगी होती हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे ना आयरन शीट्स जो है वो लगी होती हैं ताकि जो लोग हैं, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। और फिर देखें ये अफसोसनाक वाकया वहाँ पर पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था, और ज़रूर इस हवाले से बात भी होनी चाहिए थी कि किसकी वजह से ये हादसा पेश आया, क्योंकि अगर वहाँ पे आयरन शीट्स होती, कुछ ऐसी चीज़ बाढ़ लगाई होती तो हो सकता है ये हादसा पेश ना आता। अच्छा जी, अब आप ज़रा हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि घर में सिर्फ एक बंदा कमाए और जो बाकी बंदे वो घर में बैठ के खाएं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर बैठी ख़वातीन को भी एम्पावर करें, इतना एम्पावर करें कि वो घर बैठे बैठे घर से बाहर कदम रखे बगैर, अपना पेट्रोल फूके बगैर घर में बैठ के जो है ना वो घर के अंदर कैपिटल लेकर आ सके। आपने क्योंकि घर से निकले बगैर, पेट्रोल फूके बगैर, क्योंकि अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है कि वो अफोर्डेबिलिटी उस हवाले से बहुत कम हो गई है। दूसरी एक चीज ये है कि अगर हम बात करें अपने मुआशरे की, और यहाँ पर जो सूरत हाल है कि ख़वातीन घर में कैद एक तरह से रहती हैं और घर में अब ज़ाहिर है कि घर के काम काज में, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो घर के अंदर ना सिर्फ ये कि एक तो साथ दे सकती हैं, बल्कि बाज़ हमने ऐसी सक्सेसफुल ख़वातीन देखी हैं कि जो फिर मेन उनका किरदार होता है ब्रेड विनर का या ब्रेड अर्नर का। बिल्कुल आपने सही बात की। वो शाना बशाना से फिर आगे निकल जाती हैं। That is very good for our economy and for the empowerment. और स्पेसिफिकली जब हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी का 51% जो हिस्सा है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन घर बैठी खवातीन को, उन बच्चियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको एम्पावर करना शुरू करें, जिसके लिए जैज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम लिया है। जैज़ ने अपने सुपर 4G के साथ साथ अब उनकी कोशिश है कि जो फ्रीलांसिंग है उन्होंने मुतारिफ कराई है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो औरत है उसको बाइख्तियार बनाएं, उसको इतना जरूर एम्पावर करें कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, और ना सिर्फ ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके बल्कि अपने घर वालों के लिए एक कफील साबित हो सके, अपने घर वालों को जैसे भी सच्ची बात रोजगार दे सके। यस, और बड़े आराम से, बजाय कि, और वैसे भी अच्छी बात है खवातीन को एंगेज करें, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। तो जहाँ पे खवातीन बेचारी फारिग हो जाती हैं तो या तो सोचे लेके बैठ जाती हैं या फिर गॉसिप लेके बैठ जाती हैं घर की खवातीन। तो अच्छी बात है जी, इन घर की खवातीन को हमें करना चाहिए बहुत ज़्यादा एम्पावर, और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर और इन्फ्लुएंसर मुज़म्मिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मुज़म्मिल, इंडीड ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है जैज़ की जानिब से कि हमारी खवातीन को एम्पावर किया जाए। ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि हमारी NGOs जो है वो बंद हो रही है, उनकी फंडिंग बंद हो रही है, तो जैज़ जो है वैसे उभर के सामने आया है। खासतौर पर स्टार्टअप्स को हम देख रहे हैं कि वो नहीं चल पा रहे, वो बूम नहीं कर पा रहे, और गुज़िश्ता 2-3 साल में आपने देखा कि वो कैपिटल ना होने की वजह से और बहुत से इन्वेस्टर्स के भाग जाने की वजह से उनको परेशानी रही। तो ये स्टेप कैसा रहेगा? देखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन द शो। आप लोगों ने बहुत सारी बातें तो कर दी, एक आई थिंक बात मिस हो गई, वो ये है कि फ्रीलांसिंग से उसके लिए आप थे ना उसके लिए आपने सब हम करते थे, तो फिर आपने क्या करना था? नहीं, एक जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त है उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आएं। जी जी। और फ्रीलांसिंग का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। जी। जहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम बढ़ रही है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रीलांसिंग में आप घर बैठ कर डॉलर्स में कमा कर अपने आप को उस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसी केस में ये जो ओवरऑल फील्ड है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिस तरह हमने कहा कि खवातीन के लिए, जिसमें हम बहुत सारी खवातीन को देखते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ लिख कर घर पे होती हैं, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस वो नहीं कुछ कर पाती, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरी दुनिया में काम कर सकती हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स द स्ट्रेटजी, ये काम कैसे करेगा? सो फ्रीलांसिंग ऑलरेडी अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। अच्छा खासा रेवेन्यू ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रही है। इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, कैनवा, इसमें अपवर्क है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं प्रोजेक्ट्स। अच्छा। तो उसके ऊपर जाके एनीवन पोटेंशियली कैन बिगिन टू लर्न अ स्किल, वो कोई स्किल सीख सकते हैं और स्किल सीख के वो जो है वो प्रोजेक्ट्स ढूंढ कर अच्छा। और जैज़ का इसमें क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, और ये चीज़ हमने देखी थी कोविड-19 के दौर से कि जब घर में बैठे तालीम जारी रखने का कहा गया तो उस वक्त लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज थे दूर दराज के इलाकों में। अच्छा नहीं थे। तो जैज़ सुपर 4G उनको एक तो ये है कि बैंडविड्थ की फराहमी में काम कर सकता है कि उनकी काम रुके ना,
जहाँ पर वो हों, और इसके अलावा क्या करा जाए? देखिए, सबसे अगेन इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि पहले वक्त के अंदर ब्रॉड बैंड इंटरनेट होता था, तार वाला इंटरनेट थियोरेटिकली, राइट? अब वो तो यार इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर, तो हम वहाँ पहुंचते पहुंचते ही अरसा लग जाता। तो जो जैज़ सुपर 4G है, उसने सबसे पहला काम तो ये किया कि उसने रिमोट इलाकों को कनेक्ट किया, और ना सिर्फ कनेक्ट किया इन मैस, बट ऑल्सो जहां पर बिजली आती जाती थी तो इंटरनेट डिस्टर्ब होता था। अब आप वायरलेसली एसेंशियली अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ हैं, बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट है। अच्छा। तो उसकी वजह से मतलब मैं पर्सनली फ्रीलांसर्स को जानता हूं जो कि बहुत रूरल एरियाज में, ऐसे इलाकों में जहां पे टोटल जो आपकी पोटेंशियल इनकम थी वो 5 से 8-10 हज़ार रुपए थी, जी, वहां से बैठ के वो अब 1.5-2 लाख रुपए गाँव में बैठ के कमा रहे हैं। तो आप सोचें कि उन खानदानों की किस तरीके से तकदीर बदल रही है वहां पर, जब वो वाला रेवेन्यू उनके पास जा रहा है। और लड़कियां जो है वो जो है स्पेसिफिकली यूट्यूब पे चैनल्स बना रही है, वो यूट्यूब से इतना अच्छा कमा रही है, और बड़ी जबरदस्त बात है। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हमारे पास अच्छी इंटरनेट का कनेक्शन होगा, और अफोर्डेबल भी हो, तेज भागेगा, सब चीजें बड़े आराम से हो सकेंगी। तो आप लोगों ने अब तक कोई टारगेट एरिया स्पेसिफिकली सेट किया हुआ है कि हमें यहाँ पे बहुत जरूरत है, पहले हम यहाँ की खवातीन को एम्पावर करेंगे, या फिर आप पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही वो चीजें लेके चल रहे हैं? आई थिंक जब हम जैज़ को देखते हैं तो जैज़ तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ही, आई थिंक पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटवर्क है और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो इंटरनेट जो है वो, उनका मानना भी यही है कि इंटरनेट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। कोई आप डिस्क्रिपेंसी नहीं कर सकते कि ये अच्छा इलाका है, ये बुरा इलाका है, बट दूर दराज का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, बिल्कुल। बट उसी के साथ जैसे आपने पहले कहा कि इंटरनेट के अलावा क्या वो है, इंटरनेट होने से एक तो डिजिटल कमाई पॉसिबल हो जाती है, बट उसी के साथ साथ अभी मोस्ट रिसेंटली जैज़ जो है वो एक कंपटीशन भी करवा रहे हैं, इट्स कॉल्ड जैज़ फ्रीलांसर हंट कंपटीशन। और उस पे आइडिया ये है कि हम काफी दफा ना जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो हमारे घर वालों को भी समझ नहीं आती कि ये काम थोड़ी है, काम लगा रहता है, दफ्तर नहीं जा रहा, घर पे बैठा हुआ, तो उनको ये होता है कि यार जब तक बाहर नहीं, सुबह उठकर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो काम होता है। तो इसके थ्रू हम जैज़ ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता लगे, और ना सिर्फ फ्रीलांसिंग का पता लगे बल्कि सर्टन जो फ्रीलांसर जिन्होंने अपनी जिंदगियां बदली, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बदली, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके पूरी दुनिया को अपनी स्टोरी बता सकते हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो इस वक्त लाइव है, उनकी किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जाके फ्रीलांसर्स अपनी स्टोरी की कमेंट कर सकते हैं, और उसमें फिर मैं और 2 और जूरी मेंबर्स हैं जो कि 5 जनवरी को पाकिस्तान का टॉप फ्रीलांसर जो है वो चूज करेंगे। तो एक और चीज ये बताएं कि इसके अंदर चैलेंजेस जाहिर है कि क्या पेश आए अब तक, जाहिर है क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, बेसमेंट में कहीं चले जाएं, कोई बिल्डिंग 4 मंजिला हो वहाँ पर सिग्नल्स का इशू, तो फ्लैट में रहने वालों के लिए बड़े मसाइल हैं दूर दराज इलाकों में। तो इसके लिए जैज़ फिर क्या कर रहा है कि किस तरीके से अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई तक पहुंच सके? बिल्कुल, उसमें जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट हो ही रही है। अभी रिसेंटली जो है एक टावर डील भी हुई है, उससे ओवरऑल जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज जो हैं वो अगर कहीं पर सर्टेन एरियाज में आ भी रहे हैं तो वो एक मैटर ऑफ टाइम है, वो टीथिंग इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्टेड हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल करके ना सिर्फ स्किल्स सीख सकें बल्कि उन स्किल्स से डिजिटल कमाई भी स्टार्ट कर सकें। अच्छा, हमारे यहाँ मसला है, यहाँ पे बड़ी काबिल खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और बड़ी हुनरमंद खवातीन हैं, बट समहाउ दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट। बिल्कुल। सो किस तरीके से वो इसको चैनलाइज कर सकती हैं, और क्या आपके जैज़ की जानिब से, क्योंकि जिस तरीके से आप एम्पावर करने की कोशिश करें, कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है खवातीन की फ्रीलांसिंग के हवाले से, उनको पता चल सके कि अच्छा कैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको किस तरीके से आगे रख सकते हो? बिल्कुल, आई थिंक अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो जो जैज़ का कोर फोकस है इस वक्त वो तो इसी चीज़ का है कि हम बेहतरीन डेटा प्रोवाइड करें लोगों को। बट ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिजी स्किल्स का प्रोग्राम था जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसर्स बने, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे और इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजाद चायवाला हैं, शाम सरवर हैं, जो कि इस वक्त फ्रीलांसिंग को चैंपियन कर रहे हैं, स्पीयर हेड कर रहे हैं, और इन लोगों को फॉलो करके आपको वो तमाम इंसाइट्स मिल सकती हैं कि किस तरीके से आप पॉसिबली किसी रिमोट तरीन इलाके में भी हो तो आप 400, 500, 600, 800 डॉलर कमाना शुरू कर सकते हैं। एक और चीज भी है कि कोई चीज सक्सेस हासिल करना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल काम है, सस्टेन करना एक चीज को। तो ये जो हमारे बाज़ आपको पता है कि हिट तो अचानक भी हो जाते हैं ना, कोई भी एक जुमला, कोई भी एक चीज इस तरीके से, कोई भी एक स्टेप आपको हिट कर सकता है। तो उसके लिए स्किल सेट डेवलप करने के लिए व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या करना चाहिए लोगों को? आई थिंक ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, खासकर जो मेरी जनरेशन थी मिलेनियल्स की और मेरे से जो अब यंग आ रहे हैं जेन ज़ी, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं था, वो ठहराव नहीं था
اور ہمیں بہت جلدی کوئک سکسیس چاہیے. ہمارے اندر تو پھر ٹھہرا ہوا ہے, تو اگلوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. مطلب ہم پھر ایک پروسیس کے تھرو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جنریشن ہے اس کا تو نام بھی نہیں رکھا گیا کہ سوچنا ہے کہ رکھنا کیا ہے. وہ فوری بول دیں یا پھر وہ ڈانس کر دیں تو وہ ہٹ ہو جاتے ہیں. اور کافی دفعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ ہٹ ہو گئے تو اب تو ان کا سین ہو گیا. پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح وائرل وہ ہوئی تھی ویڈیو, اینڈ اس کے بعد اگلے دن کہانی یہی تھی کہ 2 کروڑ روپے کا یہ ہو گیا اور 5 کروڑ روپے کا یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا, اور ایسا ایکچولی ریئلسٹکلی ایسا ہوتا نہیں. لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میرے حساب سے جنرلی میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ آئیں تو صحیح, ایک دم ایکسپیرینس کریں. پہلی بات تو ان کی جو غلط فہمیاں یہ دور ہو جائیں گی, اور پھر وہ سسٹینیبلٹی خود آ جاتی ہے. وہ ٹھہراؤ اگر میں اپنے اندر بھی دیکھوں تو آہستہ آہستہ لائف نے اتنے پنچز مارے کہ وہ ٹھہراؤ آ گیا. سب سے زیادہ زندگی سکھاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک فیلئر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیل کریں, کوئکلی فیل کریں اور واپس کھڑے ہوں اور پھر اگلے اسٹیپ پہ جائیں. دیٹس دا بیسٹ تھنگ کہ واقعی, اور ہم یہی ڈرتے ہیں. مطلب نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے جی ہمارے ہر مہینے نوکری آتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ جو بزنس میں جاتے ہیں وہ فیلئر سے ڈرتے ہیں. سو کوئی بات نہیں جی, 1 ہو 2 ہو فیلئر. اس کے لیے آئیڈیا یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ شروع کریں, ایک دم سوچیں بڑا, لیکن اسٹارٹ ایسا رکھیں کہ اس کے اندر اگر نقصان بھی ہو تو آپ اس کو برداشت کر سکیں. وہ بڑی اچھی یہ نہ ہو کہ ساری لٹیا ڈبو دیں. کہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیپ بیک ٹو جمپ ہائر, کیپ ان مائنڈ. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ مزمل موجود تھے. بڑے زبردست کا انیشیٹو ہے جیز کی جانب سے کہ جو سپر 4G کی وجہ سے اب جو فری لانسنگ کا تصور ہے یہ خواتین میں اور زیادہ پنپے گا, اور اچھی بات ہے بھی ہماری گھر بیٹھی خواتین. میں تو کہتی ہوں اپنی امیوں کو بھی کسی کام پہ لگا دینا چاہیے. بس ایسے ہی ہے کہ امیاں کیوں آپ بیٹھی ہوئی گھر میں دوائیاں کھا رہی ہیں, آپ کیوں بس گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ کریں ہمارے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل کچھ کما کے دیں. امی نے یہیں سے جوتی اٹھا دی. میری امی میرے خیال سے نا یوٹیوب پہ چینل بنا کے بتا سکتی ہے جوتی اچھی کیسے پھینکنی, بچے کو کون سا تانا مارنا. آپ کی بھی سراغ کیسے کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, بریک کے بعد ملتے ہیں. امی کا فون ہی آ جائے. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں جو ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا. لکھتے ہیں کہ چانڈکا اسپتال لاڑکانہ میں ٹراما اینڈ ایمرجنسی رسپانس سینٹر کا دورہ کر کے انہیں خوشی ہوئی. تمام شہریوں کو مفت اور معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں شامل ہے. ذرا آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہی کر لیتے ہیں, اور اپنی بھی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. 2019, 2020 اور 2022 کے جو شروع کے ایام تھے یہ ہم نے بہت ذرا ٹف دیکھے کووڈ کو لے کر, کیونکہ دن بدن ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے تھے. بڑی مشکل سے جی ہم نے اس پہ قابو پایا, لیکن اب جہاں سے کووڈ آیا تھا یعنی کہ چائنا, وہاں پر کووڈ کے کیسز پھر سے اتنے زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں کہ وہاں پر لٹرلی لوگوں کے پاس اب جگہ موجود نہیں, نہ اسپتالوں میں جگہ ہیں, اور اسپیسیفکلی پھر جتنے لوگوں کی تعداد ہوگی مرنے والوں کی وہ بھی کافی زیادہ تشویشناک. اور ستی اب یہی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ دیکھو ہمارے ساتھ تو چائنا بھی, ہمارے ساتھ تو انڈیا بھی, دونوں میں کیسز بڑھے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں بھی کیسز بڑھنے لگ جائیں. بالکل بات ساری یہی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام تر التجاؤں کے باوجود, تمام تر حکومتی اس حوالے سے کاوشوں کے باوجود لوگوں نے اتنے کان نہیں دھرے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ یا تو ہرڈ امیونٹی کی وجہ سے یا پھر ویکسینیشن کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے زیادہ خطرناک حالات ہم نے نہیں دیکھے, یہاں پر اتنے سارے مسائل یہاں پر نہیں دیکھے, کووڈ-19 کی جو ایک تباہ کاریاں یہاں پر نہیں دیکھی. اومیکرون ایک ویریئنٹ تھا, جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ 38,000 سے زائد اپنی میوٹیشنز کر سکتا ہے, تو اس کے کئی ہم نے پتہ نہیں نظارے دیکھے بھی ویریئنٹس کی صورت میں. لیکن اب چین میں آپ سروائیور بھی, اب چین میں معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک کافی عرصے تک لوگوں کو ایک طرح سے جکڑ کے رکھنے کے بعد, کافی پابندیوں کے بعد اب انہوں نے سلسلہ لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے وہاں پر کہ انہوں نے لوگوں کو ٹورزم پہ جانے کی, جو پہلے سارا بند تھا, کیونکہ ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب آئل پرائسز نیچے آئی ہیں تو شاید جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فیئرز ہیں, ٹکٹس ہیں, وہ تھوڑے سے ریٹس ان کے کم آئیں گے, کم ہوں گے. لیکن اب چینی سیاحوں کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو نمبر ہے ان کا, ان کی وجہ سے وہ بھی وہ اتنے دے آر ہیئر ٹو اسٹے. اچھا, ہم یہاں پہ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ جو NCOC کا ادارہ تھا جس نے مکمل طور پہ اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی اور تمام تر چیزوں کو کنڈکٹ کر رہا تھا, اب وہ ادارہ بھی کام نہیں کر رہا. تو ہم جان لیتے ہیں کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ جو کیسز ہیں وہ اتنے نہ بڑھیں. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید خان, جو کہ ممبر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹاسک برائے انسداد کورونا کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں کووڈ کے کیسز ایک دم سے
بڑھنے لگ گئے ہیں, اور کیونکہ ہم ان کے ساتھ بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں, ہمارا چائنا کے ساتھ ٹریڈ کا بھی ہے, تو ہمیں اب ڈر بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح ابھی کووڈ آ جائے. NCOC بھی ہمارے پاس نہیں ہے, تو کس طریقے سے ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس کو؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. یقیناً یہ نمبرز تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور جس طرح پچھلے سال اومیکرون آیا تھا بالکل اوائل میں, بالکل اسی طرح وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اس وقت نیا ویریئنٹ نمودار ہوا ہے چائنا میں, اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہے تقریباً 100 ملین کیسز ایکسپیکٹڈ ہیں, جس میں 10 ملین ڈیتھس کا بھی اسٹیمیٹ ہے کہ یہ ہوں گے چائنا میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہارریبل ایک سچویشن بن رہی ہے, اور بہت یہ جو ویریئنٹ ہے پچھلے ویریئنٹ سے تقریباً 20 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. انفیکشیس ہے. اس کی جو اور ناٹ ویلیو ہے وہ 20 ہے. اور لیتھیلٹی اس کی لیتھیلٹی فارچونیٹلی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ بات ہمارے لیے تھوڑی سی بہتر ہے کہ بھائی بہت زیادہ لیتھل نہیں ہے. یہ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کاز کرتا ہے, نزلہ زکام ٹائپ کی سمٹمس کے ساتھ. لیکن پھر بھی جو لوگ بیمار ہیں یا جو پہلے سے ان کا مدافعتی نظام ویک ہے یا بوڑھے افراد ہیں, تو ان کے لیے یقیناً یہ کافی تشویش کے باعث بن سکتا ہے. پاکستان میں بھی اس طرح کی مطلب ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ جس طرح نیو ایئر پہ لوگ موو کرتے ہیں, کرسمس پہ اسپیشلی چائنیز نیو ایئر پہ کورونا جو پہلا تھا پہلی بار, وہ چائنیز نیو ایئر کے جو ٹریولنگ ہے اس کی وجہ سے پہلا تھا. اور ابھی بھی خدشہ یہی ہے کہ جس طرح یہ چائنیز پوری دنیا میں واپس جائیں گے چھٹیوں کے بعد, تو یہ ان کا اپنا ہیپی نیو ایئر تو ہو گیا ہے بالکل یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس کی. اور گورنمنٹ نے آلریڈی اس میں اسٹیپس لے لیے کہ جو بھی لوگ موو کر رہے ہیں جہاز کے تھرو, تو ان کی اسکریننگ جو ہے ایٹ لیسٹ 2% جو ٹریولرز ہیں ان کی. امریکہ وغیرہ میں تو انہوں نے یہ کر دیا ہے, یہ چائنیز جو ٹریولرز انہوں نے لازمی کر لیا کہ ان کے لیے PCR لازمی ہے. اس طرح کوارنٹین بالکل پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنے زیادہ انفلکس اور اتنا زیادہ انفیکٹو جو وائرس ہے اپنے ملک میں, الٹیمیٹلی یہ آ ہی جائے گا. یہ ہم مکمل طور پر روک نہیں سکتے, لیکن اگر ہم اسٹیپس لیں گے تو اس کو گریجولی ہم سلو ڈاؤن کریں گے. ویکسینیشن کی وجہ سے کیا اس وقت صورتحال ہو رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ چائنا میں تو پہلے کیونکہ ویکسین بنا بھی لی گئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اپنی 100% عوام کو جو ہے وہ ویکسینیٹڈ کر دیں, اور انہوں نے کیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے دوبارہ سے کووڈ ابھر ہے, یعنی کہ یہ جو ویکسینیشن جو ہوئی ہے اس نے آپ کو اتنا شیلٹر پرووائڈ نہیں کیا. پاکستان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ویکسین کی ڈائیورسٹی ہے, ڈفرنٹ ٹائپ کی ویکسین لگے, اسپیشلی جو فائزر ہے دوسرا. چائنا میں یہ ہے کہ یوزولی چائنیز ویکسین لگی ہے, اور ان نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, جس کی وجہ سے جو نیچرل انفیکٹیوٹی وہ بہت نہیں بڑھی. پاکستان میں کیونکہ لاسٹ جو اومیکرون کا ویریئنٹ آیا اس نے پوری پاپولیشن کو آلموسٹ افیکٹ کیا, جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے پاس ویکسینیشن آ گئی, جس کی وجہ جو انفیکشن ہے اس نے بہت نقصان نہیں کاز کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن ہمیں ویکسینیشن کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, بوسٹر ڈوز لگانے پڑیں گے, اسپیشلی جو معمر افراد ہیں یا جو لوگ ضعیف ہیں یا جو پہلے سے بیمار ہیں, ان میں لازمی طور پہ ہمیں بوسٹر ڈوز کا اہتمام کرنا پڑے گا, کیونکہ انفیکشن تو لازمی ہوگا. یہ جب آئے گا تو ہم مکمل طور پہ اس کو روک نہیں پائیں گے, لیکن اگر پہلے سے ہماری تیاری ہو ویکسینیشن کے فارم میں تو اس کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ابھی ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کی ٹاسک فورس تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی, یہ ابھی بھی ایکٹیو ہے, لائک ابھی کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ بالکل ایکٹیو ہے, لیکن کیونکہ نمبرز بہت کم ہو گئے تو یہ زیادہ تر جو NCOC کی میٹنگز ہیں ان کے ساتھ ان کو لنک کر دیا گیا. ابھی ہے, اور ابھی NCOC بھی نسبتاً مطلب وہ نمبرز نہیں ہیں, وہ مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ جب تک کیسز نہیں آتے تو وہ ویزیبل نہیں ہے. وہاں NIH کو یہ سارا NIH ڈائریکٹلی مانیٹر کرتا ہے, اور وہ کافی وہاں پہ پروفیشنل لوگ موجود ہیں, اور وہ ڈیلی بیسس پہ نمبر شیئر کرتے ہیں. تو ابھی انفیکٹیوٹی بہت کم ہے, تو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو ابھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ باقاعدہ کیمپینز اس پہ چلائے جائیں, سوشل میڈیا پر, نیشنل میڈیا پہ, اور دوبارہ سے وہ جو ہاتھ دھونے وغیرہ کے حوالے سے, فزیکل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو نارمل فلو کے لیے بھی یا کسی بھی وائرس کے پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ محتاط رہیں اسے. بالکل, جو NIH ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ آلریڈی انہوں نے اسٹیپس لے لیے ہیں, اور اس طرح کی میٹنگز آلریڈی ہو رہے ہیں, اور بہت جلد ہی جو اسٹیپس آلریڈی لے چکی. سر ہمیں ٹریولرس کو اسپیشلی پہلے ان کو وائرس کو روکا جائے, تو جو ٹریولنگ پوائنٹس ہے یا انٹری پوائنٹس ہے ان پہ اس کو اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کی اسکریننگ کی جائے, اور انٹرنس اور اس کو مطلب ڈیلے کیا جائے یا روکا جائے اس فرسٹ اسٹیپ میں. خدا نخواستہ جب آتا ہے تو اس کو پھر انٹرنلی اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. آلریڈی جو ملک کے حالات ہیں, اگر خدا نخواستہ کووڈ نے پھر سے ہٹ کر لیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. پاکستان کے عالمی ریکارڈ ہولڈر مارشل آرٹسٹ عرفان محسود کی, جنہوں نے سال 2022 میں 2, 4 یا 5 نہیں بلکہ پورے 22 گینز ورلڈ ریکارڈ, 22 ورلڈ ریکارڈ,
اور اس کے بعد سب سے زیادہ پش اپ لگانے کا بھی ان کا ریکارڈ. اور اس سے پہلے بھی ہمارے شو کی کافی دفعہ یہ زینت بھی بن چکے ہیں. ان کا اپنا اسپیسیفکلی جم بھی ہے جہاں پر یہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اور عرفان مسعود اپنے کارناموں کی وجہ سے صدارتی ایوارڈ برائے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے بھی نامزد ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایوارڈ اگلے سال ان کو مارچ میں دیا جائے گا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی شان عرفان موجود بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. عرفان صاحب 1 سال میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے 22 گینیس ورلڈ ریکارڈ, کیسے بھائی؟ فیکٹری لگائی ہوئی آپ نے؟ بالکل محنت, پیشن اور مستقل مزاجی. الحمدللہ 2022 میں 22 گینیس ورلڈ ریکارڈز اپرووڈ ہوئے ہیں. ٹھیک, اچھا کس چیزوں میں آپ نے یہ جو ہے وہ ریکارڈ بنائے ہیں؟ میرے زیادہ جو گینیس ورلڈ ریکارڈز ہیں یہ فٹنس اور مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ ریکارڈز ہیں. اس میں زیادہ ریکارڈز پش اپس کے ہیں, جمپنگ جیکس کے ہیں, اسکواٹس کے ہیں, اسکواٹ تھرسٹ کے. جی جی مجھے بتائیں عرفان بھی برپیز پہ آپ نے بنائے ہیں ریکارڈ؟ برپی یہ جو اسکواٹ تھرسٹ ہے یہ برپی کی طرح ہے, اسی کی طریقے سے کرنی پڑتی ہے. اور یہ 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اور 60 پاؤنڈ وزن کے ساتھ. عرفان بھائی میرا بھی ریکارڈ ہے برپیز کا. 3 دفعہ میں نے برپیز لگانے کی کوشش کی اور تینوں دفعہ آپ کا بھائی فینٹ ہو کے گرا. اور میں دوسرے کے بعد وینٹ پہ سانس نہیں آئی مجھے اس کے بعد. لیکن وزن بہت کم کرتی ہے. بالکل برپی اور اسکواٹ تقریباً ایک ہی چیز ہے. برپی میں صرف پہلے آپ نے جمپ لگانی پڑتی ہے, باقی ایک ہی طریقے سے کرنا. بالکل آف کورس آپ کو پش اپ لگانا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ایک دم سے کھڑے ہونا ہے, پھر آپ کو جمپ لگانی ہے. پوری کی پوری آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس میں انگیج آپ کر لیتے ہیں اس ایک ورک آؤٹ میں صرف. اور لوگ کہتے بھی اگر آپ نے وزن کم کرنا تو روز صرف آپ 10 برپیز لگا لیں. ہاں پھر دل باڈی سے باہر نکالیں کیونکہ دل کی دھڑکن. اچھا عرفان بھائی آگے آپ کا کیا پلان ہے, اور یہ بتائیں جو بھی آپ نے پش اپس کا جو ریکارڈ جو بیٹ کیا, یہ کس کا ریکارڈ بیٹ کیا آپ نے؟ یہ گینیز ریکارڈ سے مختلف جو پش اپس کے زیادہ ریکارڈز جو ہیں وہ یو کے اور یو ایس اے کے پاس ہیں. اچھا. اور فلپائن کے, تو ان کے زیادہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ کافی ٹف ہوتے ہیں, کافی ہارڈ ہوتے ہیں. ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں, ان کی جو فٹنس ہوتی ہے وہ ہم سے کافی بہتر ہوتی ہے. فزیک ان کی اچھی ہوتی ہے, ان کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے. زیادہ ریکارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈ زیادہ. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور آپ کے کلب کے 7 بچوں نے بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا, تو وہ کون سی کیٹیگریز میں بنایا, اور ساتھ ہی کیا آپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک بندہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کون سا ریکارڈ نہیں بنا, یہ ہم نے توڑنا ہے, یہ ہم نے بنانا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے؟ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہر چیز یہ میں خود سرچ کرتا ہوں, خود پھر اپنے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ٹریننگ دیتا ہوں ان کے لیے. ہر چیز یہ ٹوٹلی خود مینیج کرتا ہوں. صحیح. اچھا عرفان بھی حال ہی میں آپ نے ایک پرو باکسنگ اور MMA ایونٹ منعقد کرایا تھا, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی میری جو کوشش ہوتی ہے یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ خود میں ریکارڈ بناتا جاؤں یا خود پرفارمنس دکھاتا جاؤں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں, ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں, ان کو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں, ان کو مارشل آرٹس میں, ان کو MMA میں, ان کو پرو باکسنگ میں بھی آگے لے کے جا سکوں. اس کے لیے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے اچھے ایونٹس ڈیر اجمیل خان میں نے آرگنائز کیے. اچھا عرفان بھی اتنے آپ ریکارڈ بنا رہے ہیں, فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں ریکارڈ بنانے کے علاوہ؟ فرق یہی ہے کہ بس اپنے گھر گنتے ہوں گے. میں بڑا بھی ہوں, اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں ان کی پورا کرتا ہوں, اپنے بچوں کو اسکولز وغیرہ, یہ ہر چیز, اپنے کلبز وغیرہ پھر ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ تم نے بھی گینیس ورلڈ ریکارڈ کیسے بنانا ہے. بہت شکریہ جی. عرفان محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا زبردست بات ہے. بھی سوچ رہے تھے سستی کا عالمی ریکارڈ نہیں ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ملک کا نام روشن کروں. نہیں میرا بھائی سست نہیں ہے, ہر وقت بیچارے لگے رہتے. خیر میچ کے حوالے سے بتائیں مجھے اپڈیٹ. میچ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ہم آخری ریویو بھی اپنا ضائع کر چکے ہیں, اور اس وقت بھی اب 29 رن کی ان کی لیڈ ہو چکی ہے, اور یہ ایک رن میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو ہرٹ کرے گا. ایک رن پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. 467 ان کا اسکور ہو چکا ہے 6 وکٹوں کے نقصان پر. کین ولیمسن 117 رن بنا کے کریز پر موجود ہیں, اور سوڈھی جو ہیں 16 رن کے ساتھ. جڑا کین ولیمسن ہے نا, اے کوئی چنگا بندہ نہیں, میں تانوں پہلے دس رہی ہوں, ٹھیک ہے. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, اے چنگی گل نہیں ہے. کین ولیمسن پتر اے کی کرے تو, اے کی کرے تو. ابھی اچھا خاصا نعمان نے آؤٹ کر دیا تھا, لیکن وہ بال کین ولیمسن کو, لیکن وہ بال جو ہے وہ انہوں نے ریویو کیا, اور وہ آؤٹ سائڈ دی لیگ سٹمپ پچ ہو رہی تھی, تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ ریویوز آیا, ہمارا ریویو نہیں آیا, وہ امپائر نے آؤٹ دیا تھا. ان کا ریویو جو ہے وہ ریٹین کیا انہوں نے. خیر کوئی گل نہیں.
گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں. کل آپ کے ساتھ ایک مزیدار قسم کا شو کریں گے میچ پہ، اور ساتھ میں کل آپ کے ساتھ ہم آخری شو کریں گے سال کا. اپنا خیال رکھیے گا. شادری بادری، اللہ حافظ.